बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 16 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है जुमेरात के दिन का। आज का दिन खासा अहम है। सवाल यह है कि क्या आज से ही सुहेल आफरीदी जो इमरान खान के नामज़द थे, जो वज़ीर आला केपी के मुंतखब हो चुके हैं, जिन्होंने हलफ उठा लिया है, वो बाकायदा तौर पर वज़ीर आला बन चुके हैं, उन्होंने चार्ज भी संभाल लिया है, क्या आज से वो बाकायदा इस निज़ाम के साथ लड़ाई का आगाज़ कर देंगे? ये है वो बड़ा सवाल जिसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को नामज़द किया और नामज़द करने के साथ ही ये बातें होने लग गई कि सुहेल आफरीदी नहीं बन पाएंगे। किसी ने कहा कि बंदे टूट जाएंगे, किसी ने कहा गवर्नर राज लग जाएगा, किसी ने कहा अदालत से फैसला आ जाएगा। लेकिन ना तो गवर्नर राज लगा, ना पीटीआई का कोई एमपी टूटा, ना गवर्नर राज लगा, ना इमरजेंसी लगी, कुछ भी नहीं हुआ। और जो सुहेल आफरीदी हैं वो वजीर आला केपी के मुंतखब हो चुके हैं, चार्ज उन्होंने संभाल लिया है और उन्होंने जारहाना इनिंग्स का आगाज कर दिया। अब पहला सवाल तो ये है कि जितना ज्यादा एक हाइप थी, जितना ज्यादा थ्रेट था, जितनी ज्यादा धमकियां थी, जितने ज्यादा यानी एक अज़म था कि कुछ भी हो जाए, कम वट में नहीं बनने दिया जाएगा सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला केपी के, तो वो कैसे बन गए? उसका जवाब सिर्फ एक है। और मैं इसीलिए अपने मीडिया के दोस्तों को कहता होता हूं कि प्लीज आप कोई भी एनालिसिस करने से पहले केपीके का रुख कीजिए, केपीके में जाइए, केपीके में लोगों से मिलिए। मैं जब भी केपीके में जाता हूं, मैं बहुत कम, शायद आज तक मैंने केपीके में लोगों के साथ इंटरव्यूज नहीं रिकॉर्ड किए, क्योंकि मैं लोगों के साथ इंटरव्यूज रिकॉर्ड नहीं करता। मैं केपीके में लोगों के साथ जो है वो ऑफ कैमरा बात करता हूँ। और बहुत सारे लोग तो ऐसे मिलते हैं जो हमें जानते नहीं होते कि ये सदीक जान है, ये यूट्यूब करते हैं, ये रिपोर्टर हैं, वो नहीं जानते होते। सिर्फ मैं उनसे जाके एक आम शहरी के तौर पे उनसे पूछता हूँ कि जी क्या चल रहा है, हालात क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं, मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या कहते हैं। मैं उनसे जाके ये सवाल करता हूँ। अभी भी जब हम सुहेल आफरीदी साहब की तकरीब बरदारी में गए, तो ठीक है, हमारा ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा ताल्लुक है सुहेल आफरीदी साहब से, लेकिन अब वो सीएम केपी के हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है और मुनासिब नहीं है कि हम उनके साथ ऐसे ही जाके और जाके मिलें जैसे हम पहले जाके मिलते थे। उनका एक प्रोटोकॉल है, उनका एक सिस्टम है। और जब प्रॉपर बतौर सीएम केपी के वो सहाफ़ियों को बुलाएंगे और हमें मुलाकात का मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमारा उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक है तो अब हम जाके और घुस जाएं कि जनाब अब भी हम उनको वैसे मिलेंगे जैसे हम पहले मिलते थे। ऐसा मुमकिन होना भी नहीं चाहिए और हमारे लिए भी मुनासिब नहीं है। वो अब सीएम केपी के हैं और उनका जो एक प्रोटोकॉल है उसका सबको जो है वो हमारे दोस्तों को ख्याल रखना चाहिए। हमारे बहुत सारे दोस्त अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे पहले, क्योंकि वो बड़े दरवेश बंदे हैं, वो बड़े सादा बंदे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि हमें अब उनसे डिस्टेंस एक रखना चाहिए। और जब बतौर सीएम केपी के वो बुलाते हैं साफियों को तो हमें मिलने के लिए जाना चाहिए। बाकी हमें ज़्यादा कोई मतलब उस तरह से नहीं वो करना चाहिए। पहले ज़ाहिर है उनके साथ एक दोस्ती है, हम जब भी जाना मिलना, या वो इधर आते हैं तो मिलना, लेकिन अब चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ हो गई। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हम उस दिन उनसे भी नहीं मिले, हम लोगों से मिले। खास तौर पे हमारी एक बड़ी लंबी नशिस्त हुई, जो कबायली नौजवान हैं उनके साथ हमारी एक बड़ी लंबी नशिस्त हुई। बड़ी सख्त हमने उनके साथ सवालात किए, मैंने भी, रिजवान गलज़ई साहब ने भी बहुत सख्त सवालात किए। और जब आप जाके लोगों से ऑफ कैमरा मिलते हैं तो आपको सेंटीमेंट्स का पता चलता है। देखें, जिस दिन वो जो सवाल मैंने आपके सामने छोड़ा था उसका जवाब मैं खुद आपको दे देता हूं कि क्यों नहीं बंदे टूटे, क्यों नहीं इमरजेंसी लगी, क्यों नहीं गवर्नर राज लगा, क्यों नहीं अदालत ने मौलाना फजल रहमान की जमात के हक में कुछ स्टे दिया, क्यों नहीं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, उनको तो इस निजाम ने लगाया था, आउट ऑफ 10 लगाया था। जस्टिस जाज अनवर ने बनना था चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, बना उनको दिया गया तीक शाह साहब को। उनके बारे में यह भी है कि वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है नून लीग के, लेकिन क्यों उन्होंने फैसला इतना सख्त दिया? देखें, मसला यह है कि केपीके की ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ है पंजाब से, बिल्कुल मुख्तलिफ है पंजाब से। वहां पे असल बात यह है कि केपीके के लोग जैसे ही इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को नामजद किया तो पूरा केपीके चार्ज हो गया। और सिर्फ केपीके के पीटीआई के हामी नहीं, ये बात जहन में रखें, केपीके के लोग जिनका ताल्लुक चाहे वो नून लीग से था, पीपल्स पार्टी से था, गो के आटे में नमक के बराबर है ये, जेयूएफ से था, किसी से भी था, वो सब के सब जो है वो सुहेल आफरीदी के पीछे आके खड़े हो गए। क्यों? उनको ये नजर आया यार ये हम में से है, ये आम एक नौजवान है, एक ये पॉलिटिकल वर्कर है। और फिर सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पॉलिटिकल वर्कर है, लोगों को ये था कि वो जो मौकफ अपनाए हुए हैं सुहेल आफरीदी, वो हमारी आवाज है, केपीके के लोगों की आवाज है, केपीके के लोगों के जज्बात हैं, केपीके के लोगों की उम्मीद है, केपीके के लोगों की आस है, केपीके के लोगों का मुतालबा है। जो बात सुहेल अफरीदी कर रहे हैं वो केपीके की पल्स है, वो केपीके के लोगों की नब्ज पे हाथ है उनका। इसलिए आप देखें, कबायली इलाकों में से किसी एक भी किसी जमात के बंदे ने नहीं कहा कि हम सुहेल अफरीदी की मुखालफत करते हैं, क्योंकि पूरा केपीके खड़ा हो गया था सुहेल अफरीदी के पीछे। मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको ये बात हल्फन बता रहा हूं कि हमें कबायली इलाकों के लोगों ने बताया
اور میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں حوالہ دے چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقوں سے مولانا فضل الرحمان کے مدرسے بند ہو رہے ہیں، کیوں؟ لوگوں نے ان کو چندہ دینا چھوڑ دیا ہے، لوگوں کے سامنے مولانا بے نقاب ہو چکے ہیں، مولانا کی اصلیت لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ اس نظام کا حصہ ہیں، یہ اس نظام کے ساتھ ان کا وہی تعلق ہے جو جیب کترے کے ساتھیوں کا جیب کترے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیب کترے کے ساتھی کیا کرتے ہیں؟ جیب کترا جب پکڑا جاتا ہے تو جیب کترے کے 5-6 ساتھی آتے ہیں، وہ اس کو تھپڑ مارتے ہیں جیب کترے کو، اور لوگوں سے اس کو چھڑاتے ہوئے لے جاتے ہیں، یہ کہہ کر لوگوں کہتے ہیں ہٹ جاؤ، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو پولیس کے حوالے کر کے آئیں گے، اور اس کو بچا کے لے جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اس جیب کترے حکومت کی کہ وہ ساتھی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، جو جب بھی حکومت پھنستی ہے، نظام پھنستا ہے، تو مولانا صاحب آگے آتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑو ان کو، میں نہیں چھوڑوں گا، اور میں ان کو حوالے کر کے آؤں گا، اور میں ان کو منطقی نظام تک پہنچا کے آؤں گا، اور ان کو اس بھیڑ میں سے نکال کے لے جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ تو ان لوگوں نے ہمیں کہا ہم نے اپنے بچوں کو مولانا فضل الرحمان کے مدرسے سے پڑھانا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہمیں اشکار ہو گئی ہے مولانا کی حقیقت۔ تو دیکھیں کچھ بھی نہیں ہو سکا، اور دیکھیں عمران خان کے پی کے لوگوں کی آواز ہے۔ عمران خان کے پی کے میں، ویسے تو پورے پاکستان میں، لیکن خاص طور پہ کے پی کے میں عمران خان ناقابل شکست ہے۔ اگر کسی کو عمران خان کی پاپولیرٹی کے پی کے میں اور عمران خان کے ساتھ لوگوں کا جو جذباتی رشتہ ہے، اگر وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تو بہتر ہے کہ وہ کسی آنکھوں کے اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائے اپنی آنکھوں کا۔ اگر کسی کو یہ بات اس کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی کہ عمران خان جو ہے وہ ناقابل شکست ہو چکا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ کسی نیورو سرجن سے جو ہے وہ جا کے اپنے دماغ کا چیک اپ کروائے، ٹیسٹ کروائے، اس کے دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ اور اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے، تو میں یہ آفر کرتا ہوں نشتر ہاسپٹل ملتان اور بہاولپور قائد اعظم میڈیکل کالج کے ساتھ جو وکٹوریہ ہاسپٹل ہے، یہ دو وہ ہاسپٹل ہیں جہاں پہ بڑے بڑے ڈاکٹر بہت اچھے جاننے والے ہیں، دوست ہیں، بڑا اچھا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ تو بہاولپور کا نیورو سرجری وارڈ ہو جو مشہور ہے ڈاکٹر یاسین کے وارڈ کے نام سے، دماغ والا وارڈ، وہاں سے کسی نے جا کے اور اپنے دماغ کا معائنہ کروانا ہو، یا انہوں نے نشتر ہاسپٹل سے چیک کروانا ہو، آنکھوں کا چیک اپ کروانا ہو، ان دونوں جگہوں پہ میری طرف سے آفر موجود ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کا بھی چیک کروائیں، آنکھیں بھی چیک کروائیں، اور اپنے دماغ کے بھی ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ کو کے پی کے میں عمران خان کی پاپولیرٹی نظر نہیں آ رہی اور آپ کا عقل نہیں مانتا کہ عمران خان ناقابل شکست ہے، تو آپ کو فوری طور پہ کسی اچھے ڈاکٹر سے، دماغ اور آنکھوں کے ڈاکٹر سے آپ کو رجوع کرنا چاہیے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، کے پی کے جو سینٹیمنٹس ہیں میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ سچ بات یہ ہے کہ میں نہیں بیان کر سکتا۔ میں آج اگر بیان کروں مجھے اینٹی اسٹیٹ کہا جائے گا، مجھے کہا جائے گا یہ ملک دشمن ہے، لیکن ان چیزوں کو ایبزارب کرنا سیکھیے، ہضم کرنا سیکھیے، اس بات کو تحمل سے سننا اور برداشت کرنا، اور سننے کی برداشت پیدا کرنا کیجیے اپنے اندر، کہ کے پی کے اندر وہ سینٹیمنٹس نہیں ہیں جو بتائے جاتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی جو ہے وہ دہشت گردوں کی حامی اور پی ٹی آئی آپریشن کے مخالف ہے۔ نہیں، کے پی کے لوگ آپریشن کے مخالف ہیں، کے پی کے لوگ آپریشن کے مخالف ہیں، کے پی کے لوگ آپریشن نہیں چاہتے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بہت سخت سوال کیے قبائلی لوگوں سے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے چلیں اب میں اس پہ مزید اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کے جو جواب تھے وہ میں اعتراف کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، اور سچ یہ ہے کہ میں ان کے جو جواب ہیں وہ منوان آپ تک نہیں پہنچا سکتا، اور جب میں پہنچا نہیں سکتا تو مجھے پھر وہ بات کرنی نہیں چاہیے جب میں ان کے حقیقی جذبات آپ تک نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اڈیالہ میں بیٹھ کے عمران خان جو بات کر رہا ہے وہ کے پی کے ہر رہنے والے کی آواز اور اس کے جذبات اور اس کے مطالبے کی عکاسی کر رہا ہے عمران خان۔ عمران خان اگر کے پی کے میں کوئی کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، اس کے دو ہی راستے ہیں، یا آپ کو عمران خان کو منانا پڑے گا اور عمران خان کہے گا تو کے پی کے لوگ اعتبار کریں گے، یا پھر کوئی ایسی کریڈیبلٹی کوئی لیڈر کسی لیڈر کے اندر آ جائے کہ جس کی بات سن کے پی کے والے کہیں کہ ہاں یار ہم اس کی بات سے قائل ہو گئے ہیں، اور کوئی ایک بندہ بھی عمران خان کے علاوہ نہیں ہے، صرف اور صرف عمران خان ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ بھی اس پہ سوال اٹھائیے کہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دہشت گردوں کی حامی ہے، آپریشن کے خلاف ہے، مان لیتے ہیں پی ٹی آئی دہشت گردوں کی حامی، مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں حامی ہے، کہیں نا مولانا فضل الرحمان کو، کہیں نا اے این پی کو، کہیں نا ایم ایل ولی کو، کہیں نا یہ جو عباد صاحب ہیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں کے پی کے اسمبلی میں، 32-35 ایسی مخصوص نشستیں آپ نے دی جو رائٹ نہیں بنتا تھا، جو حق نہیں بنتا تھا، پی ٹی آئی کا حق مار کے آپ نے جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں میں تقسیم کی۔ یہ کہیں نا پرویز خٹک کو، کہیں نا باقی جو وہاں پہ اپوزیشن جماعتیں، کہیں نا جماعت اسلامی سے کے پی کے میں جو اس نظام کے وہ بھی اسی طرح سے ساتھ ہے جیسے مولانا فضل الرحمان ساتھ ہیں، ان ساری جماعتوں کو، جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان، اے این پی اور نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان 5 جماعتوں کو کہیے کہ ان کے ایم پی ایس بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دیں اور کہیں کہ ہم کے پی کے میں ملٹری آپریشن کی سپورٹ کرتے ہیں، کہیں ان کو
ان 32 MPs 35 MPs جن کو مخصوص نشستیں دی گئیں جو انہوں نے حلقے میں جانا ہی نہیں ہے، ان 35 کو کہیں کہ بیٹھ کے وہ ایک ایک ٹویٹ کر دیں کہ ہم ملٹری آپریشن کے ساتھ ہیں، لگ پتہ جائے گا، وہ کر کے دکھائیں۔ نہیں دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی آپریشن کے خلاف ہے، KPK کے لوگ آپریشن کے خلاف ہیں، اور ان کو موجودہ حکومت جو وفاقی حکومت ہے اس پہ 1% بھی اعتماد نہیں ہے، 1% بھی اعتماد نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ جو بات شہباز شریف کرے گا اس کے بالکل الٹ جو ہے وہ بات ہوگی، یہ بالکل یعنی غلط بیانی ہوگی، تو اس لیے لوگوں کا اعتبار نہیں ہے۔ سہیل آفریدی جو ہے انہوں نے جارحانہ کا آغاز کر دیا ہے۔ سہیل آفریدی نے ایک تو کل پہلی ملاقات میں IG KPK سے کہا کہ صنم جاوید کو کس طرح سے اٹھایا گیا KPK سے اور لاہور بھجوایا گیا، مجھے اس پہ رپورٹ چاہیے۔ پہلی ہی ملاقات میں انہوں نے اتنے بڑے چیز مانگ لی ہے IG سے۔ پھر میں ثاقب ورک صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، وہ میرے ٹویٹ میرے سامنے نہیں ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمیر شوکت کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا تھا اور سہیل آفریدی نے سٹینڈ لے لیا اور پھر عمیر شوکت کو چھوڑ دیا گیا، جیسے صنم جاوید کو اٹھایا گیا اسی طرح سے عمیر شوکت کو اٹھایا گیا، لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر اب انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ لیٹر لکھ دیا وفاق کو اور پنجاب کو، آج وہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ ملنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر ان کو اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جاتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے لڑائی کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک اور چیز مجھے یہ نہیں پتا کیونکہ میں ٹریولنگ میں ہوں، میں ممتاز بھٹی صاحب کا ولاگ نہیں سن سکا، نہ میں ان کے ٹویٹر کو فالو کر سکا ہوں، لیکن ان کا واٹس ایپ پہ میری ان کے ساتھ میسنگ ہوئی ہے۔ ممتاز بھٹی صاحب ڈیفنس کے بہت ہی کریڈیبل ایک جرنلسٹ ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، اور وہ عمران خان کے بہت بڑے ناقد بھی ہیں، وہ PTI کے بہت بڑے ناقد بھی ہیں، وہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اگر آپ پچھلے 6 مہینے کے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے جس طرح سے میرٹ پہ عمران خان کے حق میں بھی بات کی، ویسی آواز کسی پرو عمران خان جرنلسٹ نے بھی اس طرح سے سخت اور تلخ عمران خان کے حق میں بات نہیں کی جو انہوں نے کی ہوئی ہے۔ تو ممتاز بھٹی صاحب کی میسیج پہ میرے ساتھ بات ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے جو بتایا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو سہیل آفریدی نے کہا کہ پہلی کابینہ میٹنگ میں وہ اس قانون کو اس قانون کو ختم کر دیں گے، اور وہ پیٹیشن سپریم کورٹ سے واپس لے لیں گے، جس کے بعد وہ قانون ختم ہو جائے گا جس قانون کے تحت فوج جو ہے وہ KPK میں موجود ہے۔ تو ممتاز بھٹی صاحب کی یہ خبر ہے کہ اگر سہیل آفریدی کا کابینہ کے پہلے اجلاس میں وہ قانون واپس لیتے ہیں جس قانون کے تحت فوج KPK میں موجود ہے، آپریشنز کر رہی ہے، تو پھر KPK میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی اور KPK کی حکومت کو جو ہے وہ اس کے اختیارات ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ خبر ہے ممتاز بھٹی صاحب کی۔ اب ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص مخلص ہو تو اور جو لوگ کلین ہو تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں، بیوروکریسی اب اس سے ڈرے گی، بیوروکریسی اس سے خوف کھائے گی، کیوں؟ کیونکہ وہ کلین ہے، کیونکہ اس نے کٹ نہیں لینے، کیونکہ اس نے پیسہ نہیں لینا، کیونکہ اس نے پیسہ نہیں بنانا۔ اب وہ 18 ماہ والے حالات نہیں رہیں گے، اب بڑا مشکل ہو جائے گا بیوروکریسی کے لیے KPK کے اندر۔ ہماری ایک بیوروکریٹ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ KPK کی بیوروکریسی جو ہے وہ پچھلے 18 ماہ تو ان کے لیے KPK جنت تھا، کیونکہ کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، جتنا مرضی مال بناؤ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا علی امین گنڈا پور کے دور میں۔ اور انہوں نے کہا کہ اب کے بیوروکریسی پریشان ہے، لیکن انہوں نے کہا دیکھنا یہ ہوگا کہ جب چیف سیکرٹری اور پرنسپل سیکرٹری اور یہ 3-4 ایسی پوسٹنگ ہیں جو سہیل آفریدی کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرح کی ٹیم لے کر آ رہے ہیں، وہ ایماندار بیوروکریٹس لے کر آ رہے ہیں یا کرپٹ بیوروکریٹس کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی کی پوزیشنز ہیں جن کے اوپر آنے والے بیوروکریٹس کے بعد پتہ چلے گا کہ سہیل آفریدی کس طرح کی ٹیم لا رہے ہیں، کابینہ میں جو ہے وہ کس طرح کے لوگ لاتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو PTI کا سوشل میڈیا جو ہے نا اس کو PTI کا سوشل میڈیا پہ 90% تو ٹھیک چل رہا ہے، لیکن ابھی میں نے کچھ ٹویٹس دیکھے ہیں کہ وہ ابھی سے ذرا سی بات پہ سہیل آفریدی پہ انہوں نے چڑھائی شروع کر دی۔ یہ PTI کے سوشل میڈیا کا رویہ ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ اگر سہیل آفریدی جو ہے وہ عمران خان ان کو کہتے ہیں، مثلا ایک بات بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ بیرسٹر سیف ہوں گے کابینہ میں نہیں ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیرسٹر سیف نے تمام وہ بیانات دیے، ہر وہ بات کی جو PTI کی نظریاتی موقف کے خلاف تھی، جو PTI کی پالیسی کے خلاف تھی، جو PTI کی مزامتی پالیسی کے خلاف تھی۔ لیکن اگر عمران خان ان کو کسی وجہ سے، عمران خان کسی حکمت کے تحت، اگر عمران خان کہتے ہیں سہیل آفریدی کو کہ جو ہے وہ آپ ان کو بیرسٹر سیف صاحب کو رکھیں تو ان کو رکھنا پڑے گا، اور عمران خان بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیوں ان کو رکھیں گے، تو کیوں رکھیں گے۔ یہ فیصلہ اگر عمران خان کریں گے تو کسی وجہ سے کریں گے، وہ ان کو پتہ ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف عمران خان کو پتہ ہیں، جو باہر نہیں پتہ۔ جیسے میرے لیے بڑا شاکنگ تھا جب مجھے پتہ چلا کہ بظاہر ایک شخصیت جنہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی دی ایک کیس میں، لیکن عمران خان صاحب نے KPK گورنمنٹ کو پیغام بھجوایا کہ آپ ان سے، یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ اس شخصیت سے ملاقات کریں اور ان سے کنسلٹ کریں کچھ فیصلوں میں، اور
بتایا بھی صحیح کہ کن کی چیزوں میں ان کو کنسلٹ کریں اور ان کی اس پہ رائے لیں. تو یعنی وہ عمران خان کو بہتر پتہ ہے. اور پھر وہ بعد میں خیر پتہ بھی چلا کہ انہوں نے جو گواہی دی تھی وہ گواہی بظاہر عمران خان کے خلاف تھی، لیکن ہائی کورٹ میں جا کے وہ گواہی عمران خان کے حق میں استعمال ہوگی. اب یہ بات ہمیں نہیں پتہ تھی، لیکن یہ بات عمران خان کو پتہ تھی، اور عمران خان نے اسی لیے ان کے بارے میں کہا کہ آپ کنسلٹ کریں ان سے ان چیزوں میں. اور پھر کے پی کے گورنمنٹ نے ان سے کنسلٹ کیا. تو اس لیے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اگر پہلے دن ہی بندوقیں اٹھا لے گا سہیل آفریدی پہ تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ فیصلے کچھ فیصلے عمران خان کے. ہاں یہ میری انفارمیشن ہے کہ سہیل آفریدی نے کسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میری خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو میں اپنی طرف سے بھرپور اس بات پہ خان صاحب کے سامنے اپنے تحفظات رکھوں گا کہ ہمیں بیرسٹر سیف کو اپنی کابینہ میں نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ رکھیں تو پھر خان صاحب کو بہتر پتہ ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ بیرسٹر سیف کو رکھیں. کوئی تو وجہ ہوگی، اور ان میں سے ایک یہ بات ذہن میں رکھیں کہ افغان حکومت کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ بہت اسٹرانگ روابط بتائے جاتے ہیں، اور ان کے بیرسٹر سیف صاحب کے. تو کوئی وجہ ہوگی عمران خان اگر ان کو کابینہ میں رکھیں گے تو یہ فیصلہ عمران خان کا ہے. تو اس لیے ذرا سی بات پہ اگر شروع میں سہیل آفریدی پہ بندوقیں اٹھا لی جائیں گی سوشل میڈیا کی تو اس طرح سے چیزیں نہیں چلیں گی. تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو ان کو اسپیس دینی چاہیے. اور انہوں نے جس طرح سے جارحانہ اننگز کا آغاز کیا تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹف ٹائم دیں گے حکومت کو اور اس نظام کو. لیکن کس طرح سے انہوں نے چیزیں کرنی ہیں یہ ان کو پتہ ہے، یہ عمران خان کو پتہ ہے، کیونکہ عمران خان کے بہت سے پیغامات ان تک پہنچ چکے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز اپنی رائے بتا دوں، کے پی کے میں جتنا میں گھوما ہوں پھرا ہوں لوگوں سے ملا ہوں، کے پی کے میں نہ گورنر راج لگ سکتا ہے، نہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے. یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور سہیل آفریدی کے بعد تو بالکل ناممکن ہے، کیونکہ سہیل آفریدی کے آنے کے بعد جو ہے وہ کے پی کے اندر ایک نئی روح ایسا سمجھیں کہ پھونک دی گئی ہے سیاسی طور پر، ایک نئے عزم کا. جیسے ایک کوئی مردہ جسم ہوتا ہے نا اور اس میں روح پھونک دی جائے، تو ایسے ہی کے پی کے لوگوں کے جذبوں میں ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ سہیل آفریدی بڑا ٹف ٹائم وفاق کو دیں گے. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، سہیل آفریدی کے کیونکہ کوئی سٹیکس بڑے نہیں ہیں اور ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے سہیل آفریدی ٹف بندے ہوں گے، بہت ٹف بندے ہوں گے. وہ شہباز شریف کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ چابی والے کھلونے نہیں ہوں گے، وہ لیلے نہیں ہوں گے، وہ عمران خان کی امیدوں پر پورا اتریں گے. دیکھیں سہیل آفریدی نے جو باتیں پہلی تقریر میں کی ہیں، اگر انہوں نے 15 باتیں کی ان میں سے 3 بھی وہ کار گزرے نا تو یقین کیجئے کہ بہت بڑی تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں. علی امین گنڈاپور صاحب تو 100% سرنڈر کر گئے تھے نا، ہر معاملے میں سرنڈر کر گئے تھے. اکتوبر میں آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کیا، نومبر میں دیکھا آپ نے کیا کیا، اس کے بعد جو کچھ وہ کر رہے تھے کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ یار علی امین گنڈاپور صاحب یہ ٹھیک کر رہے تھے. اور میری یہ بھی اطلاع ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ صرف مزاحمت نہیں کریں گے، عمران خان کی رہائی کے لیے چیزیں نہیں کریں گے، بلکہ اور جو انہوں نے پہلی تقریر میں باتیں کی صرف اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، بلکہ گورننس کے حوالے سے، ڈلیور کرنے کے حوالے سے، کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے وہ سخت اقدامات کریں گے اور وہ سرپرائز دیں گے. اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ ایک تاریخ جو ہے وہ رقم کرنے جا رہے ہیں. اور سہیل آفریدی مجھے لگتا ہے کہ ایک تاریخ جو ہے وہ رقم کریں گے اور وہ بہت بڑے بڑے سرپرائزز دیں گے، ہر روز سرپرائزز دیں گے. اور اس وقت کے پی کے چارج ہو چکا ہے مکمل طور پہ. اور اگر سہیل آفریدی ایک ماہ تک مومنٹم برقرار رکھتے ہیں اور ایک ماہ بعد وہ کال دے دیتے ہیں تو وہ کال 100% سکسیسفل ہوگی. حکومت پہلے ہی خاصی پریشان ہے کیونکہ کل جو ہے وہ ملک گیر احتجاج ہے. عمران خان صاحب نے تحریک لبیک کے حوالے سے، عمران خان نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کے پی کے میں بھرپور احتجاج کیا جائے. اسلام آباد میں بھی تحریک انصاف نے احتجاج کی حمایت کر دی. احتجاج کی جو کال ہے پورے ملک میں احتجاج کی کال دی گئی ہے اور کل کا ویسے ہی جمعے کا دن بڑا اہم ہوگا. لیکن سہیل آفریدی نے جارحانہ اننگز کا آغاز کر دیا ہے. صنم جاوید والے معاملے پہ رپورٹ مانگنا یا اڈیالہ ملاقات کے لیے جانے کا فیصلہ کرنا، اور اگر ان کو نہیں ملنے دیا جاتا تو پھر آج سے سہیل آفریدی کی اس نظام کے ساتھ لڑائی کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. کیونکہ پھر پہل پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کر رہی ہوگی، اور پہل جب وہ کریں گے تو پھر کل کو کوئی شکوہ نہیں کر سکتا سہیل آفریدی سے کہ اب آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. مجھے اپنے دو میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.